अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वॉइसेस ओवरसीज़ की एक और एपिसोड के साथ अली खान आपके सामने। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब। बाय बर्थ कश्मीरी हैं, कराची से तालीम हासिल की, स्टूडेंट लीडर भी रहे। ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ जमहूरियत बहाली की तहरीक में 1 साल की सज़ा और 10 साल की सज़ा और 5 कोड़ों की, डॉक्टर साहब इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। 1 साल और उसके कैद और बाद 5 करोड़ की सजा 1 रावलपिंडी साल में हुई। कैद और 5 कोड़ों की सज़ा, और उसके बाद फिर जिलावतनी में चले गए। जब से लेकर आज तक डॉक्टर साहब हर उस इनकलाबी तहरीक के साथ खड़े हुए जिसने अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। चाहते तो पेशे से डॉक्टर हैं, बरतानिया में रहते हुए बेश बहुत दौलत कमा सकते थे, मगर डॉक्टर साहब ने फिर भी इनकलाब का रास्ता इख्तियार किया। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी ठीक है, बिजी हैं। अभी तो बलूचिस्तान का इनकलाब चल रहा है, तो उसमें सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। बाकी ठीक है हम। डॉक्टर साहब, मेरा एक बहुत पुराना आर्टिकल है, जी जी पाकिस्तान की जी। इनकलाबी तारीख, और अगर उसे हम फातिमा जिन्ना के इनकलाब से शुरू करें, तो जब मैं ये लिख रहा था 2012 के अंदर, उस वक्त इंसाफ का इनकलाब इस मुल्क में आ रहा था। एक मौलवी साहब भी पाकिस्तान में पहुंचे हुए थे, धरना उन्होंने दिया हुआ था। वो जा चुके थे, उसके बाद एक और धरना पाकिस्तान में दिया जा रहा था। उस धरने में भी चंद एक दिन मैं जाके बैठा हूँ। हम्म, वो जो 128 दिन का 129 दिन का धरना था, उसमें चंद एक दिन में जाके बैठता रहा हूँ। कुछ शामें मैंने वहाँ गुजारी हैं। हम्म, तो डॉक्टर साहब, मुझे तो हर इनकलाब इस मुल्क में फेल होता हुआ नजर आया। जी जी। उसकी वजूहात हैं। देखें, इनकलाब जो है वो करती हैं सोशल क्लासेस। इनकलाब हजूम नहीं करता। और पाकिस्तान में आज तक किसी भी क्लास ने, चाहे वो मिडिल क्लास थी, या वो वर्किंग क्लास थी, या वो पेजेंट्री थी, उसने अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज नहीं किया सिवाय पाकिस्तान की तारीख में एक दफा के। और वो था कराची में, जो महाजर और पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी। अल्ताफ हुसैन साहब। जी, वो वाहिद पाकिस्तानी तारीख का वाकया है जहां एक तबके ने बाकायदा स्टडी सर्कल्स के जरिए, पढ़ाने लिखाने के जरिए और सियासी तरबियत के हवाले से अपने कम्युनिटी को एक रेवोल्यूशन के लिए तैयार किया, लेकिन बदकिस्मती से वो रेवोल्यूशन भी कामयाब नहीं हो सका, लेकिन तैयारी के हवाले से। अब देखें, भुट्टो साहब या इमरान खान साहब ये पैराशूट किए गए हैं सोशल अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, सोशल डिसेंट को कंट्रोल करने के लिए, सोशल रिबेलियन को डाइवर्ट करने के लिए टूवर्ड्स रिफॉर्मिज्म। तो सवाल ये है कि रिफॉर्म और रेवोल्यूशन। अब भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में आए, उस वक्त आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इनकलाब 1968 से 1970 तक पाकिस्तान में, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में एक इनकलाबी उभार आया था, जिसके नतीजे में फिर उनको मजबूरन इलेक्शन कराने पड़े फौज को। और फिर मुंतकली इक़्तिदार में इन्होंने जब पसो पेश किया और उसमें हिचकिचाहट की, तो फिर वहाँ वो जो तहरीक थी, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी तहरीक ईस्ट पाकिस्तान की, जी। वो जवाल पजीर हो गई कौमी बुनियादों पे, और वहाँ पे एक नई रियासत बन गई और वो अलहदा हो गए। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो ने उस पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करने का और फौज की सहूलतकारी का काम किया। और मजदूरों ने, कराची में वलीका टेक्सटाइल मिल थी और बेशुमार कारखाने थे, पंजाब के भी कराची के भी, जिन पे मजदूरों ने कब्जा कर लिया था। उस्मान बलोच कराची के अंदर थे, और इसी तरह पंजाब में जो है वो यहाँ पे भी उसी पाए के मजदूर लीडर थे, जिनके पर्ची से लोग
اندر شہر میں آتے جاتے تھے، یعنی بالکل کنٹرول ریاست کا ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور ریاست جو ہے مزدور طبقے اور درمیانے طبقے کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اور بھٹو کا اس کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ اس کو کنٹرول کرنے کا دیا گیا تھا، لہٰذا بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے نام پہ جو کارخانے اور فیکٹریاں مزدوروں کے ڈیموکریٹک کنٹرول میں آ گئی تھیں، ان فیکٹریوں کو واپس ریاست کے کنٹرول میں وہ لے کے آئے، اور پھر آگے جا کے ان کی بیٹی جو ہے کہ دور میں، کچھ ضیاء الحق کے دور میں بھی وہ واپس پھر مالکان کو دی گئیں، جیسے اتفاق فاؤنڈری ہے، جیسے یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو پھر جنگی قیدی جو تھے پاکستان کے 93,000، ان کو چھڑانے کے لیے بھٹو کو استعمال کیا، بھٹو ان کو لایا، اور لاتے ہی اس نے بلوچستان پہ ان کو 1973 میں چڑھا دیا آئین اپروو کرنے کے بعد۔ تو انقلابی قیادت کا فقدان رہا ہے ہمارے ہاں، جس کی وجہ سے انقلابی ابھار تو ہوتے رہے، عوام بار بار انقلاب کرنے کی نیت سے باہر آئی، لیکن چونکہ انقلابی قیادت کے اندر انقلابی شعور کا فقدان اور سیاسی رخ کے تعین کا میں تذبذب، یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ انقلابات جو ہے کاؤنٹر ریولوشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہوا، جو گفتگو آپ نے کی، اس کے اندر سے ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے، اور اکثر آج بھی ہم لوگوں کو اس کے اوپر بحث کرتے سنتے ہیں۔ کیا بھٹو صاحب فوج کے ساتھ شامل تھے مشرقی پاکستان کو جو علیحدہ کیا گیا؟ ملک توڑوانے میں بھٹو کا قصور تھا؟ دیکھیں، ایز سچ تو بھٹو نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ ملک تو توڑ دیا جائے۔ بھٹو نے تو بنگالیوں کو، شیخ مجیب کو اقتدار دینے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا، اس نے کہا کہ ان کو اقتدار نہیں دینا۔ اور پھر آپریشن سرچ لائٹ جب شروع ہوتا ہے 1971 میں، مارچ میں، تو اس کو سپورٹ کیا۔ ٹکا خان اس سرچ لائٹ آپریشن کا مین کمانڈر تھا، اسی کو پھر پنجاب میں گورنر بھی لگایا انہوں نے، اور وزارتیں بھی دیں۔ تو یہ مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا جو ہے، یہ تاریخی واقعات کا نتیجہ ہے۔ یہ سماج کے اندر سوشلسٹ ریولوشن کو یا پیپلز یا نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن کو رستہ نہ ملنے کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ قوم پرستی کے شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر وہ مطالبہ کہ جو بوئے گا وہی کھائے گا، اور سرمایہ داری مرد آباد سے وہ پھر ایک سرمایہ دارانہ، جدید سرمایہ دارانہ ریاست بن کے تو وہ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی، اور پاکستان جو ہے وہ 5 سال کے بعد اسلامک ریاست بن گیا۔ ڈاکٹر یہ صاحب، ریٹریٹ ہوئی۔ آپ نے ابھی ذکر کیا الطاف حسین صاحب کا۔ 25,000 کارکن ایم کیو ایم کے مارے گئے فوج کے ہاتھوں، جی ہاں، اور الطاف حسین صاحب، بیسیکلی فیکٹ تو یہ ہے کہ جس وقت ایم کیو ایم کی فارمیشن ہو رہی تھی، الطاف حسین صاحب اس وقت شکاگو کے اندر ٹیکسی چلا رہے تھے، یہ پاکستان میں موجود نہیں تھے، اور یہ لائے گئے 25,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، انہیں یہ آزادی کا چورن بیچتے رہے، اور پھر ہر دفعہ فوج کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی۔ دیکھیں، الطاف حسین صاحب نے اگر شکاگو میں ٹیکسی چلائی ہے، تو پھر ہوچی من نے بھی اور چو ان لائے نے بھی جو ہے وہ پیرس میں برتن دھوئے ہیں ہوٹلوں کے، تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لیڈر جو تھے، ان کو نہیں مشکل نہیں وقت ڈاکٹر صاحب، گزارنے کے لیے۔ مجھے مجھے ان کے ٹیکسی چلانے کے اوپر اعتراض نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا کہ اچھا، جس وقت ایم کیو ایم بن رہی تھی، ایم کیو ایم کی جب میں سمجھ پہلی گیا آپ کا میٹنگ سوال، ہوتی میں ہے ادھر ہی آ رہا ہوں۔ لیاقت آباد کے جی اندر، اس وقت یہ جی ہم جی، موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی پیراشوٹ کر کے اتارے گئے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو پیراشوٹ کیا گیا، کچھ اور معاملات بھی تھے جو کسی وقت تاریخ کے اوراق بیان کریں گے، لیکن میں ایم کیو ایم کی جو موومنٹ ہے، اس پوری مہاجر قومی موومنٹ کی بات کر رہا ہوں، متحدہ قومی موومنٹ کی میں بات نہیں کر رہا۔ تو مہاجر قومی موومنٹ جو ہے، اس نے پیدا کیا الطاف حسین، اس نے، کیونکہ مہاجروں میں لوور مڈل کلاس اور اپر کلاس تینوں کی جو اکشائیں تھیں یا تینوں کی جو خواہشات تھیں، وہ امیلگامیٹ ہو گئیں مہاجر آئیڈینٹی میں، اور وہ
اس کا اظہار پھر ہوا ایک لیڈر کی شکل میں، اور وہ لیڈر الطاف صاحب تھے. یہ تو ایک لیڈر کا ہے. لیکن ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ یہ پہلا موقع تھا پاکستان بننے کے بعد جب اربن مڈل کلاس آرگنائزڈ ریولوشن کے لیے تیار ہوئی. جی لیکن بالکل. لیکن وہ میں یہاں سمجھتا ہوں، اب اس کو آپ ان کی کہہ لیں کہ کم فہمیت، یا وہ اس وقت نہیں سمجھ سکے اس کی گہرائی کو، اور اتنا بڑا جو کام ہو چکا تھا اس کی وسعت کو وہ نہیں سمجھ سکے، اس کی تاریخی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، جس کی وجہ سے یہ ڈاؤن فال شروع ہوا. جب ایم کیو ایم ایک طاقت بن کے ابھری تھی اربن مڈل کلاس کی، تو اربن مڈل کلاس کبھی بھی ریولوشن ایگریرین سوسائٹی میں کامیاب نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ رورل پیزنٹری کے ساتھ اور پیزنٹری کی مڈل کلاس کے ساتھ الائنس نہ بنائے. اور اگر وہ الائنس بن جاتا اور وہاں ریولوشن ہو جاتا سندھ میں، تو سندھ کا ہی نہیں پورے پاکستان کا نقشہ اور برصغیر کا بھی شاید چینج ہو جاتا. لیکن یہ بات مجھے لگتا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کی قیادت کے پلے نہیں پڑی، ان کو سمجھ نہیں آئی. اور کیونکہ وہ خود بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، لیڈرشپ وہ ورکنگ کلاس سے ایک ریولوشنری پروسیس کے ذریعے اوپر نہیں آئی تھی، اور ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن یہ بات پاکستان کی فوج یعنی ملٹری، پاکستان کے ملا اور پاکستان کے سندھ کے جاگیرداروں کو پتہ سمجھ آ گئی کہ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے، تو ہماری جاگیرداری چیلنج ہو جائے گی. کیونکہ ایم کیو ایم کے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ ہم سرمایہ داری نظام کے تحت جو ہے سماج کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ تو کلیئر کر دیا تھا کہ وہ سوشلزم کی طرف نہیں جا رہے، غیر طبقاتی سماج کی طرف نہیں جا رہے، لیکن وہ جاگیرداری نظام کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ پھر ملٹری ملا وڈیرا الائنس بنا، اور اس الائنس نے پھر جو ہے ایک پراپر طریقے کے ساتھ کوشش کی توڑنے کی. 25,000 بندہ بھی مارا، نہیں ٹوٹی باہر سے، تو پھر اندر سے توڑی. کیونکہ کھڑے پانی، کہیں بھی پانی کھڑا ہو جائے نا تو اس میں بدبو آ جاتی ہے، کیڑے اس میں آ جاتے ہیں، اور کھڑے جی پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. لہٰذا اس کھڑے پانی میں جو ایم کیو ایم کا کھڑا ہو گیا تھا پانی، جو آگے بھی نہیں جا پا رہا تھا کیونکہ ویژن نہیں تھا کہ اب ہم کیا کریں، اور پیچھے جانے کا راستہ نہیں تھا، تو وہ اس میں جو ہے پھر کرپشن، اقربا پروری، اس میں پھر لیڈرشپ کی مفاد پرستی. یہ ساری چیزیں، پھر یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں ایک ان ڈیموکریٹک آرگنائزیشن میں، وہ پھر یہ آنا شروع ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، ہم پاکستان کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. ایک جملہ اپنے بچپن سے سنتے آئے، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. جی جی جی. کیا ریاست پاکستان کشمیر کے ساتھ انصاف کر سکی آج تک؟ نہیں، پاکستان نے تو ریاست جموں کشمیر کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر کے 22 اکتوبر 1947 کو قبضہ کیا تھا. یہ تو سری نگر تک پہنچ گئے تھے. تو پھر جموں کشمیر کے مہاراجا جو تھے، مہاراجا ہری سنگھ، انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ الحاق بھارت کا معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں پھر انڈیا کی فوجیں جو ہے سری نگر اتری، اور پاکستان کو مارتے 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 پھر یہ پیچھے لے گئے، دریا جیلم اور دریا پنچ کے پیچھے لے گئے، اور پھر سیز فائر ہو گیا. تو یہ علاقے آج تک پاکستان کے ناجائز قبضے میں ہیں، اور گلگت بلتستان بھی. تو پاکستان کی یہ ایک کالونی ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، اور پاکستان یہاں کے وسائل لوٹتا ہے، ہمارا بلو گولڈ جسے دریاؤں کا پانی ہے، اور اسی طرح سے ہمارا گرین گولڈ جو کہ ہمارے فارسٹری ہے. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت یہ جو علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، اس کا 44% جو ہے لینڈ ماس وہ فارسٹ تھا. آج وہ 14% سے بھی کم رہ گئے. انہوں نے اتنی ہماری لکڑی چوری کی ہے، پھر ہر چوری کی ہے، پھر ہمارے ہاں کوئی انہوں نے انڈسٹری یا کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمارا 40 لاکھ کی آبادی میں سے 20 لاکھ لوگ ملک سے باہر مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور واپس خاندانوں کو پالتے ہیں. جی. ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک بہت پرانا انٹرویو میری نظر سے گزرا تھا،
جس کے اندر ایک بڑا دلسوز واقعہ آپ نے بیان کیا تھا کہ پاکستانی فوج پہلے خود فائرنگ کرتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو کہتی ہے کہ بنکروں کے اندر آ جاؤ، اور اس وقت لڑکیوں نے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ ہمیں سرنگوں میں اور بنکروں میں جانے کے لیے مجبور نہ کریں، ہماری عزتیں لوٹتے ہیں۔ بالکل، یہ جب سیز فائر ابھی نہیں ہوئی تھی فروری 2021 کی، تو گولہ باری تو ہوتی تھی، تو بنکرز بنائے ہوئے تھے، تو یہ فوجی ان خواتین کو بنکر میں جانے دیتے تھے جن کو یہ سیکشولی ملیسٹ کر سکیں، یا ان کو لے آتے تھے اور پھر اندھیرے میں ان کو سیکشولی ادھر چھیڑنا، ایسے کرنا، یہ کاروائیاں کرتے تھے۔ تو ہماری عورتوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ہم انڈیا کے گولے سے مر جائیں گی لیکن ہم ان کے بنکر میں نہیں جائیں گی۔ یہ سچ ہے بات۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے؟ جی ہاں، آج بھی ہو رہا ہے۔ ہماری عورتیں دفتروں میں جاتی ہیں، حالانکہ انہوں نے چادر لی ہوتی ہے، سارا کچھ، وہ کچھ دفتر کا کام کرنا ہوتا ہے، تو ان کو یہ سینتے مارتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری بھی خدمت کریں، تو ہم، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے، کر دیں گے، اس طرح کی۔ اور کئی واقعات ہیں ایسے جہاں یہ پاکستان سے جو پنجابی آئے ہوئے ہیں وہاں آفیسرز وغیرہ یا دفتروں میں جو لوگ ہیں، کلرکس وغیرہ، یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور وہ اور پھر وہاں پہ جو فوجی ہیں لوور رینکس کے، سپاہی، نائک وغیرہ پنجاب کے، جی، ان کی نظر پڑ جائے کسی خوبصورت لڑکی پہ تو اس کو لے آتے ہیں، اٹھا کے اس کو ریپ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا نکاح کرو۔ تو وہ جتنے دن وہاں رہتے ہیں پھر وہ نکاح میں رہتے ہیں، پھر اس کو ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔ مطلب ہے ایک درندگی ہے نا چاروں طرف پاکستان پنجابی فوج کی، صرف کشمیر میں نہیں ہے، وہ بلوچستان میں بھی آپ کو نظر آئے گی، KPK میں بھی نظر آئے گی، سندھ میں بھی نظر آئے گی، وہ ہر جگہ ہے۔ مطلب بلوچستان اور KB کے اوپر بھی آتے ہیں۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک صاحب ہمارے ملک کے اندر حکمران تھے، اور وہ میرے پاکستانیوں، بڑے مشہور الفاظ ہیں ان کے۔ اب آج کے دور میں کچھ جعلی کشمیری، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کشمیری بھی ہیں، جو حالات آپ بیان کر رہے ہیں، میرا خیال کوئی بھی کشمیری پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور وہ کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کا اعلی کار نہیں بنے گا۔ تو یہ جو کچھ لوگ اپنے آپ کو کشمیری بھی کہتے ہیں اور پھر عمران خان کا اور پاکستانیت کا چورن بھی بیچ رہے ہیں آج پاکستان کے اندر، بلکہ یہ اس لمٹ تک گئے کہ یہ BLA کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ BLA کو پاکستان فوج چلا رہی ہے، منظور پشتین ISI کا ایجنٹ ہے، جبکہ اصل حقیقت میری نظر میں یہ ہے کہ وہ جس نے کہا تھا ملک بھی میرا فوج بھی میری، اصل ISI کا ایجنٹ وہ ہے۔ کیا کبھی کوئی کشمیری عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں کھڑے ہیں۔ آزاد کشمیر میں PTI کا وجود ہے، PTI کے ٹکٹ پر لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک خاص طبقہ، دیکھیں جب قابض کوئی کسی ملک پہ یا کسی خطے پہ قبضہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کا جو انڈیجنس کلچر ہوتا ہے اس کو وہ مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اوپر حاکم جو قابضین ہوتے ہیں ان کا کلچر وہ نافذ کرتا ہے۔ اور پاکستان کی فوج کا جو کلچر ہے وہ ہے اسلام، قرآن اور یہ سارا کچھ۔ تو انہوں نے کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پہ محمد علی جناح، دو قومی نظریہ، اسلام اور مذہبی تنظیموں کے ذریعے، اور تحریک تحفظ ختم نبوت جیسی تنظیموں کے ذریعے، اور پھر آگے حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ، ان کے ذریعے بہت کام کیا وہاں پہ اور لوگوں کی بڑی ذہن سازی کی ہے۔ تو اس نے ایک سپیس فراہم کی ہے آزاد کشمیر کی رولنگ کلاسز، اگر کوئی ہے، مطلب جو ان کی امراء وغیرہ ہیں، ان کے لیے کہ وہ سہولت کار بنے، اور ان کو بینیفٹ ملتا ہے۔ اس کا بینیفٹ یہی ملتا ہے کہ آزاد کشمیر کی ایک بے اختیار جو اسمبلی ہے اس کے وہ ممبر بن جاتے ہیں، یا اس بے اختیار ریاست کے صدر یا وزیر اعظم یا وزیر بن جاتے ہیں۔ لیکن عوام جو ہے نیچے، وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی۔
سر آپ کہہ رہے ہیں عوام تو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی، تو یہ لوگ جو آج سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان بیچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کشمیری بھی کہتے ہیں، کیا یہ عوام نہیں ہے؟ یہ گمراہ شدہ عوام ہے، ایسی ٹولیاں ہیں، اور سوشل میڈیا کا مجھے نہیں پتا کہ واقعی میں وہ ہیں یا وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں۔ تو یہ تو شعور، جب دیکھیں وین ریولوشنری اسٹرگل فیلز ٹو فائنڈ اٹس وے ٹو اٹس اینڈ گول، then there is always a counter revolution, a right wing conservative counter revolution، اور لوگ بڑی تعداد میں اس ریولوشن کی ناکامی سے فرسٹریٹ ہو کے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ویسیلیٹ کرتی ہے عوام کی سوچ اور عوام کا موڈ، اور اپنے جو تجربات سے انہوں نے ایک انالیسس کیا ہوتا ہے، ورلڈ آؤٹ لک جو بنائی ہوتی ہے اس میں، تو یہ تو سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ قابض کی ایکسپلائٹیشن، the exploitation of the occupier is directly proportionate to the rebellious mood of the people۔ وہ جتنی شدید ہوگی اتنا ہی شدید نیچے سے ریاکشن ہوگا، وہ جتنی کوورٹ ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی یا کمزور ہوگی، تو اس کے خلاف ریبیلین جو ہے وہ اتنا ہی سافٹ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ ریاست پاکستان کشمیر کے ساتھ انصاف کر سکی، یہ اب اسی کے اوپر ہم آنے لگے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ ہر سیاسی پارٹی کا ایک ونگ اسلام آباد کے اندر ہے، ایسا کیوں ہے کہ یہ پنجاب کے اسلام آباد کے اندر جس پارٹی کی حکومت بنتی ہے اسی پارٹی کی حکومت کشمیر کے اسلام آباد کے اندر بن جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ انجینئر کرتے ہیں نا، وہ انجینئر کرتے ہیں۔ وہی لوگ جو ایک پارٹی میں ہوتے ہیں وہ صبح دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، میجورٹی ان کو ہدایت چاہتی ہے کہ آپ نے ابھی وہاں کا جو کمانڈر ہے مظفر آباد کا، وہ چلاتا ہے پورا پی او جے کے، وہ بتاتا ہے کہ بھئی اب یہ چلو بھئی اب عمران خان کا ٹائم اپ ہو گیا، اب اس کو ووٹ دو۔ اور پی ڈی ڈاکٹر ایم صاحب، کی جو حکومت بنی تو وہی پی ڈی ایم قسم کی حکومت انہوں نے وہاں بنا دی، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، مسلم کانفرنس، یہ سارا کچھ ملا کر چودھری انوار الحق کو اوپر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ کہوں کہ کشمیر تو دونوں جانب مقبوضہ ہے، مگر پھر بھی اگر کہیں جمہوری نہیں رائٹس ملے کشمیریوں کو تو وہ ہندوستان والی سائڈ کے اوپر ملے۔ نہیں، انڈیا والا کشمیر مقبوضہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انڈیا نے اس پہ قبضہ نہیں کیا۔ پاکستان والا جو ہے یہ مقبوضہ ہے، کیونکہ اس پہ پاکستان نے فوج کشی کی اور حملہ کیا اور قتل عام کیا۔ یہاں پہ 1,00,000 لوگ ہمارے قتل کیے، 20,000 25,000 سے زیادہ تو ہندو میرے شہر کے انہوں نے مارے، میرپور کے ڈویژن کے۔ تو اس نے تو انڈیا نے تو ایک معاہدہ جو بادشاہ نے کیا، جیسے باقی 560 پرنسلی اسٹیٹس نے کیا، اسی طرح ہمارے جو کنگ تھے، مہاراجا تھے، انہوں نے معاہدہ کیا۔ انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں بچاؤ ان سے، یہ یلغار ہوگی، انویڈرز ہیں۔ اور انڈیا تو مدد کرنے کے لیے آیا، اور انڈیا نے مدد کی، اور آج تک انڈیا کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ جو بیچ میں 90s کا پیریڈ آپ دیکھتے ہیں، یہ تو پاکستان نے مروائے ہیں کشمیری یہاں سے بھیج بھیج کے۔ تو آپ کے گھر میں اگر میں آ جاؤں گا تباہی مچانے کے لیے تو آپ مجھے پھر گولی ہی ماریں گے نا۔ تو اتنے بچوں کو آپ نے کھڑا کر دیا انڈین فوج کے سامنے، بندوقیں دے کے، بم دے کے، تو پھر وہ پھول تو نہیں دیں گے آپ کو، وہ بم کے جواب میں پھر یا بم دیں گے یا گولی دیں گے۔ نہیں تو کیا پاکستان نے جے کے ایل ایف کو پھول دی ہے؟ بالکل، یہ وہ جے کے تاریخ ایل ہے جو ایف جو ہمارے ہے، ملک میں پڑھائی نہیں جاتی۔ نہیں، جے کے ایل ایف جو ہے اس کے جو سربراہ تھے امان اللہ خان، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے آئی ایس آئی کے لیے کام کیا، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے۔ یہ یاسین ملک ہو گیا، اور مقبول بٹ پہ بھی میں نے لکھے ہیں آرٹیکل، اور میں نے پروف کیا اس میں کہ اس کو ملٹری نے، فوج نے ریکروٹ کیا تھا کشمیر کے اندر جا کے فساد ڈالنے کے لیے، ورنہ قبضہ تمہارے اوپر پاکستان نے کیا ہے، اور تم ہندوستان سے آزادی کے لیے ادھر جا کے لڑ رہے ہو اور ادھر نہیں لڑ رہے۔ نہیں تو پھر پاکستان نے اس کے اوپر پابندی بھی لگائی نا بعد میں، جب انہوں نے وہ اس پاکستان لیے سے بھائی، یہی وہ تو مطالبات رکھے تو پاکستان نے پابندی لگا دی ان کے اوپر ضیاء کے دور میں، میرا خیال ہے۔ نہیں، تو جب آپ سے ایک کام لے لیا جاتا ہے، جیسے جے کے ایل ایف سے انہوں نے کام لے لیا،
اور اب ان کی پالیسی چینج ہو گئی، اب انہوں نے جہاد کا فیصلہ کیا، تو پھر حزب المجاہدین کو کشمیر کے اندر پاکستانی والے کشمیر سے داخل کس نے کیا؟ جے کے ایل ایف نے کیا۔ جے کے ایل ایف کے لوگ ان کو لے کے جاتے رہے، جے کے ایل ایف کے روٹ سے وہ جاتے رہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اسی حزب المجاہدین کے ہاتھوں سے جے کے ایل ایف کے لوگوں کو گولیاں مروا دیا، اور ان کی ہیجمنی ہوگی وہاں پہ۔ یہ دیکھو نا، پالیٹکس ہے۔ جی جی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی، میرا خیال سردار امان نام کا کوئی لڑکا ہے، نعرہ وہ ہاں لگاتا ہے ہاں، بھاڑ وہ میں نیا جائے کوئی لڑکا ہندوستان، آیا ہے اب کشمیر میں، جی۔ بھاڑ میں جائے پاکستان، جموں ہوں، گلگت بلتستان، کشمیر بنے گا خود مختار۔ ہوں، ڈاکٹر صاحب، اگر ہم پاکستان کو دیکھنا شروع کریں 1947 سے، تو جی جی۔ پاکستان نہ کھپے سے لے کر آج تک میرا خیال علاوہ پنجاب کے ہمیں کوئی اور خطہ نظر نہیں آتا جہاں سے علیحدگی کی یا آزادی کی تحریک نہ چلی ہو۔ سندھ سے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ رکھتا ہے، بلوچستان سے آزاد بلوچستان کا نعرہ رکھتا ہے، سرحد سے پشتونستان کا نعرہ رکھتا ہے، اور کشمیر سے آزادی کا نعرہ رکھتا ہے، اور پنجاب پچھلے 77 سال سے ہر نعرہ لگانے والے کو غداری کا تمغہ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم سارے غدار ہیں مگر پنجابی غدار نہیں ہوتے؟ بھائی اس میں جو کثیر القومی ریاستیں جب وجود میں لائی جاتی ہیں تو اس میں ایک ایسی قوم ہوتی ہے جس کو حکمران طبقہ بنایا جاتا ہے، اس کے لوگ اشرافیہ کو، اس کے لوگوں کو۔ تو یہاں تو حکمران طبقے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو فوج بھی بنائی ہے پنجاب کی ساری۔ تو وہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں پنجابی جرنیل کے ساتھ، کہ ساڈا جرنیل ساڈے پنڈ دا ہے، نواز شریف پنجاب دا ہے، چاہے وہ رگڑ کے رکھ دے آپ کو، سمجھے نا؟ نواز شریف تو کشمیری ہے، وہ نہیں، وہ پنجابی تو نہیں ہے۔ کشمیری ہو، بیک گراؤنڈ اس کا وہ ہے، لیکن بٹ ہی ہیز بین کنٹیسٹنگ الیکشنز فرام پنجاب اینڈ ہز فیملی سیٹلڈ ان پنجاب۔ ہوں تو پنجاب کے لوگ اس کو پنجابی کہتے ہیں، وہ اس کو اون کرتے ہیں نا۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان قومیتوں کا قید خانہ ہے، اور پاکستان بنایا تھا انگریزوں نے اس مقصد کے لیے کہ افغانستان اور روس، سوویت روس اور افغانستان، اور پھر ادھر سے برٹش انڈیا کے درمیان ایک بفر زون بنایا جائے، کیونکہ یہ افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکے، اور یہ ڈرتے تھے کہ ایران یا افغانستان کے راستے سوویت یونین جو ہے وہ گوادر یا اس طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرے گا ٹورڈز ہاٹ واٹرز۔ تو جاتے وقت انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم جب جائیں گے تو نارتھ انڈیا کی جو ہیں یہ چند پروونسز، ان کو ملا کے ایک پاکستان بنایا جائے گا، اور اسی طرح سے ایسٹ میں بھی ہم ایک ونگ نکالیں گے بنگال سے مسلم اکثریتی آبادی کو، اور اس طرح ہم انڈیا کے بھی دونوں سائڈ پہ بیٹھ کے چوکیداری کریں گے کہ یہاں سوشلزم یا سوویت اثر نہ آئے، اور دوسرا ہم روس کی جو توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں ان کو بھی ان چیک رکھیں گے۔ تو اس کام کے لیے جو ہے وہ پاکستان کا قیام آیا، اور بھٹو صاحب نے اپنی جیل میں جو کتاب لکھی تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اس میں تو وہ پکار رہے ہیں امریکہ کو اور ویسٹ کو کہ آئی ایم دا پرسن ہو کین اسٹاپ دا ریڈ اسٹارم، یو نو۔ وہ تو وہ جی ان کو جی کہہ رہے جی کہ جی مجھے بخشو، سمجھے؟ تو بالکل ایسی جی ایک جی ویڈیو جو مشرف صاحب کی بھی آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب وہ جی ہاں، حکومت سے علیحدہ کر دیے گئے تھے صدارت سے، اس کے بعد وہ امریکہ آئے تھے اور یہاں آ کے وہ اقتدار کی جو وہ صدائیں بلند کر رہے تھے کہ مجھے اقتدار دے دو۔ باقاعدہ انہوں نے کوئی میرا خیال 15 روزہ دورہ کیا تھا امریکہ کا، اور اس میں وہ 3-4 انہوں نے جلسے بھی کیے تھے، اور وہ امریکنز کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وی ہیڈ اٹ آل پلانڈ آؤٹ، وی ہیڈ اٹ آل پلیڈ آؤٹ اینڈ یو ٹوک us out of the power, bring us back۔ ہاں، سو دے ٹوک ہم آؤٹ آف دا پاور فار دا ریزن دے ٹوک آؤٹ ضیاء الحق آؤٹ آف دا سین ایز ویل۔
ہمارے حکمران بھی بڑے وہ اسٹوپڈ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ سہولتکار بننے کے بعد وہ ان کو جو پاور ملتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو گاٹ لائک ٹوٹل فریڈم ٹو ڈیسائڈ واٹ کائنڈ آف پالیسیز دے شوڈ ہیو اینڈ دس، وہ اپنے اس سے بڑے جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو کٹائی کی جاتی ہے، ان کو کاٹا جاتا ہے۔ ضیاء الحق کو اس لیے مروایا گیا کہ جنیوا میں جب مذاکرات ہو رہے تھے جنیجو کے اور افغان گورنمنٹ کے، وہ کامیاب ہو رہے تھے اور جنیجو کو اس نے حکومت سے ہٹا دیا۔ اب امریکنز یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے روس، ان کے پیچھے ہی سوویت یونین سے مذاکرات چل رہے تھے اور یہ طے ہو رہا تھا آپس میں ان کے کہ روس نکل جائے گا۔ اب جب وہ نکلنے کا ٹائم آیا تو ضیاء الحق جو ہے اس کی کوشش یہ تھی کہ وہاں گلب الدین حکمت یار اور جماعت اسلامی اور یہ لوگوں کی گورنمنٹ وہاں پہ قائم کی جائے گی اور افغانستان ول بیکم این ایکسٹینشن آف پاکستان، گریٹر پاکستان۔ تو امریکی تو پھر اپنا بھی امبیسڈر ساتھ فارغ کیا اور اس کو بھی فارغ کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو گریٹر پاکستان والا خواب ہے، ہاں یہ ایک بڑا بے ہنگم سا آئیڈیا ہے۔ جتنا پاکستان ہمارے پاس ہے یہ تو ہم سنبھال نہیں سکے، 71 میں ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، تو جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ تو ہم سے سنبھلا نہیں، اور مزید ایکسپینشن کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ پاگل پن نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، آئیڈیا تو برا نہیں ہے، اگر سینٹرل ایشیا تک یہ پاکستان بنا لیتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے، لیکن یہ بنا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا۔ وہ ریاستیں جو سینٹرل ایشیا کی سوویت یونین سے علیحدہ ہوئی ہیں، وہاں پہ مذہب کا عمل دخل ریاستی امور میں نہیں ہے، وہ ڈیموکریٹکلی چلا رہے ہیں سوسائٹیز کو۔ انہوں نے پہلی ٹوٹیلیٹیرین اسٹالنسٹ اور جو رجیمز تھیں ان کے خلاف اتنی نفرت پائی جاتی ہے وہاں، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اب ایک خلیفہ سے، ہماری کمیونسٹ خلیفہ سے جان چھوٹی ہے تو ہم ایک مسلمان خلیفہ اپنے اوپر بٹھا لیں۔ دوسری بات یہاں پہ ہے قومی حقوق کی۔ پاکستان کے حکمران طبقے نے، پاکستان کی ریاست نے قوموں کے نہ صرف یہ کہ حقوق نہیں دیے، بلکہ نئی جو تشکیل پاتی ہے نا سوشل ایکٹیویٹیز اور سوشل مائگریشن اور کوہیژن کے بعد قومیں بنتی رہتی ہیں اور مٹتی بھی رہتی ہیں، جی، وہ نئی بننے والی قوموں کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور آج تک پنجاب نہیں کرتا تسلیم کہ مہاجر ایک قوم ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹر صاحب کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک مہاجر جو کسی ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے وہ ایک قوم ہے۔ میں بڑی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ مہاجر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، سندھ کے کانٹیکسٹ میں از اے نیشن۔ بڑا عجیب سا جملہ ایک دفعہ ابصار عالم صاحب نے ٹی وی کے اوپر کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار پنجابی جج، پنجابی جرنیل، پنجابی سیاستدان اور پنجابی بیوروکریٹس ہیں۔ پنجابی ایلیٹ کا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر، اور پنجابی ایلیٹ کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں بسنے والی کسی اور قوم کو، ہم پنجابیوں نے اس ملک میں بسنے والی کسی اور قوم کو، قوم تو کیا انسان، پاکستانی تو کیا انسان بھی نہیں سمجھا۔ ہاؤ کریکٹ ہی از ان دس اسٹیٹمنٹ؟ آئی تھنک ہی از اسپاٹ آن، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں، اور بالکل ان کی بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انسان بھی نہیں سمجھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچہ ہے 17 سال کا، ملٹری کورٹ میں پیش ہوتا ہے، اور ملٹری کورٹ والے جو ہے وہ اس کو 1 سال قید اور 5 کروڑوں کی سزا دیتے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ اچھا